बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का इंटरव्यू इरशाद भट्टी साहब ने लिया, क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट का उलमा के साथ इंटरव्यू लेने का सिलसिला जारी किया हुआ है। उस सिलसिले में उनकी मुलाकात इब्तिसाम इलाही ज़हीर से हुई और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, क्योंकि वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से और उनके अकाबरीन से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अहले हदीस के मकातब फ़िक्र के लिए उन्होंने इब्तिसाम इलाही ज़हीर का नाम चुना। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने गो के अपना मौक़िफ़ तो रखा, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये भी काफ़ी हद तक अपना मौक़िफ़ दुरुस्त तौर पर रखने में माज़ूर नज़र आए। बंदे को अपना मौक़िफ़ खुलकर रखना चाहिए, जो कि उनका अपना मौक़िफ़ हो। ये ना कि आए बाएं शाये करे या अपने मौक़िफ़ से हट जाए या उसको दबे लफ्ज़ों में बयान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसने अगर गलती की है तो वो भी खुलकर बयान करे, और अगर उसने अच्छी बात की है तो वो भी खुलकर बयान करे। हाँ, ये अलग बात है कि जो इंसान ने गलती की है उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो और आइंदा ना करने का इरादा ज़ाहिर करे। लिहाजा इरशाद भट्टी साहब ने उनसे सवाल किया कि आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से इंतहाई तज़ाद रखा हुआ है, मुखालफत रखी हुई है, वजह क्या है? और उनको एक बुरे अलकाब से आप पुकारते हैं, और कुछ उन्होंने पढ़कर भी सुनाए, और वो ये थे कि तेरे वजूद पे थू, तेरे किरदार पे थू, तेरे नजरिए पर थू, तेरे नस्बुल ऐन पर थू, तेरी सीरत पर थू, तू बदबख्त है, तू घमंडी है, तू जलील है, तू झूठा है, तू मकार है, तू दज्जाल है, तू रुसवा ज़माना है, तू राफी है, तू कादियानी नवाज है, तू बाजारी छोकरा है, तू दो टके का इंसान है, तू बेहुदा है, तू खबीसुल इंसान है, तू जलील इंसान है। अंदाजा करें कि ये कैसे अलकाबात है। एक आलिम दीन मेंबर रसूल पे बैठकर किसी दूसरे के खिलाफ फर्जा सराई करे, उससे इख्तिलाफ करे, ये कौन सा तरीका है? इस्लाम में इख्तिलाफ को अच्छा गर्दाना गया है, लेकिन ऐसा इख्तिलाफ जो एक अलहदा ही मकतबा फिक्र बना ले, एक अलहदा स्कूल ऑफ थॉट बना ले, या अलहदा से तफरीका बना ले, तो वो इख्तिलाफ ना हुआ, वो तफरीके की एक बुनियाद पड़ गई। इस पे उन्होंने ये एतराज किया कि जी चूंकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने मुख्तलिफ सहाबा कराम पर या मुख्तलिफ अकाबरीन पर इल्ज़ाम धरे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये उसके ऊपर ये गालम गलौज की है या हल्के अल्फाज से उसको नहीं याद किया है, जबकि ये जो मेरे गलत अल्फाज हैं उनके बारे में या उनके मुकाबले में कुछ नहीं है जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने कहे। क्या अगर एक बंदा, हालांकि वो ऐसी बात नहीं है, वो भी उनकी गलत बयानी है, अगर एक बंदा एक कोई गलती करे तो क्या दूसरे को यह हक पहुंच जाता है कि वो भी गलती करे? ऐसा नहीं है। ये इरशाद भट्टी साहब ने खुद ही इनके वालिद साहब का हवाला देते हुए कहा था कि आपके वालिद साहब ने, जो बरेलियों के बड़े हैं, अहमद रजा खां बरेलवी, उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी बरेलियत। उसमें उनका तारुफ कराते हुए, उनकी शख्सियत की नफी करते हुए या उनको तजलील करते हुए उनकी क्या लिखा था? काला शख्स, नहीफुल नजार शख्स, बीमार शख्स, एक आंख वाला, जिससे सामने पड़ी हुई रोटियां तो नजर ना आई, लिहाजा उसने अकेला सालन खा लिया, गैर हाजिर दिमाग, कमजोर याददाश्त वाला, निस्यान शुदा, इस तरह के अलकाब से उनको पुकारा था। उस किताब में टोटल उनका ऐसा तारुफ लिखा हुआ है जिससे उनकी शख्सियत की तजलील हो। तो उन्होंने कहा कि आपको ये विषय में तो नहीं मिली ये लोगों को तजलील करना, कोई से मुकर में ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी ही बात है। और आगे एक और उन्होंने सवाल किया, हजरत अबुल गादिया बैत रिजवान के सहाबी, शामी सहाबी थे, जो तमाम उम्र इस बात पर रोते रहे कि उनके हाथ से अम्मार बिन यासिर उस वक्त कत्ल हो गए थे जबकि वो हजरत अमीर मुआविया की फौज भी शामिल थे। जब उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इख्तिलाफ किया था और उनके दरमियान जंगें हुई थी, तो उन जंगों में हजरत अबुल गादिया हजरत अमीर मुआविया के साथ थे। और जब उनको याद दिलाया गया कि हजरत अम्मार बिन यासिर के बागी जमात कत्ल करेगी,
تو اس بات کو لے کر وہ پوری عمر پر کیا روتے رہے کہ مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، مطلب کہ وہ نادم رہے اور توبہ طائب رہے۔ اس حدیث پر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث جو مجہول ہے، اور ان میں جو دو اور ساتھی بھی تھے حضرت ابو الغادیہ کے، اور وہ دونوں خارجی تھے، اور یہ ان خارجوں کی طرف بات ہے کہ وہ باغی جماعت کے دو لوگ ہی قتل کریں گے۔ کیا صحابی کے فہم سے ان کا فہم زیادہ ہے؟ اور اسی حدیث پر رد عمل دیتے ہوئے امیر معاویہ نے یہ کہا تھا جب ان کو معلوم ہوا کہ عمار بن یاسر ہماری فوج کے ساتھیوں سے قتل ہوا ہے اور حدیث یہ مشہور ہے کہ باغی جماعت ان کو قتل کرے گی، تو انہوں نے رد عمل یہ دیا تھا کہ جی پھر حضرت علی ہمارے سامنے ان کو لے کر ہی کیوں آئے، لہٰذا یہ حضرت علی نے قتل کرایا ہے۔ تو کیا حضرت امیر معاویہ اور ابو الغادیہ کے فہم سے زیادہ ان کا فہم ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے غلطی مان لی نہیں ہے۔ جب ماننی نہیں ہے تو جتنی کلیئر کٹ بات کیوں نہ ہو انہوں نے نہیں ماننی۔ اور دوسری بات، اس بات سے بھی وہ پھر گئے کہ بنی امیہ کے دور میں 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی اور اس کے خاندان پر سب و شتم ہوتا رہا، مطلب کہ سیدھے لفظوں میں ان پر گالیاں کی جاتی رہیں اور ڈان تان ہوتی رہی دوسرے لفظوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی شان بلند کی۔ اس بات سے وہ مکر گئے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک آدھ لوگوں نے کیا ہے تو کیا ہے، ورنہ نہیں کیا، اور اس میں بھی کچھ طاقت نہیں ہے۔ مطلب ہے کسی بھی طریقے سے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ان کی تفرقہ بازی میں چل رہا ہے یا جو کچھ ہوتا رہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آگے چل کر آپ کو سب دکھائیں گے کہ ان کا انٹرویو کیسا رہا۔ بہرحال ارشاد بھٹی صاحب کو تھینکس، سلیوٹ کہ انہوں نے ایسے ایسے اکابرین کو بولنے پر مجبور کر دیا، جو کہتے تھے ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ سب ان عوام کے سامنے لے آئے، اور حقیقت کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے دلائل میں ذرا بھی دم نہیں ہے۔ آگے چل کر آپ کو یہ سب دکھاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اب آپ کی زبان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو۔ ابھی نصب العین تھوک رہا ہوں میں سن لیجئے، پھر سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ کہہ رہے ہیں بہرحال، نہیں کچھ اضافے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو، چلے ایک اضافہ میں نے ہو، پہلے گفتگو میری ہے، میں کچھ اضافے لگ رہے ہیں نہ ایک اضافہ چلے ہو۔ ٹھیک ہے علامہ ابتسام، کیونکہ یہ باتیں ویسے ابھی کم ہے اس کی شان میں میری نظروں میں، نہیں میں کہہ رہا ہوں میری نظروں سے شان میں کہہ رہا باتیں ہوں کم کہ ہیں۔ لفظ ہے، میں کم کیے زیادہ نہیں کیے۔ میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حتما نہیں کر سکتے میری نظروں میں۔ اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں۔ نہیں تیرے نہیں آپ، میں پہلے کہتا ہوں میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں۔ سوال تو کر لینا، کر لیں تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نصب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے، بکواسی بغیرت سامنے آ۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے بھی اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ
تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے. اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہود یہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے, اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے, اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت کو اسکرین پر جانے کے لیے. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ, سیدنا عمر بن العاص, سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے, جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے, جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے ظالم قرار دے, جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے, جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکرے کا ساتھ تعبیر کرے, جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی ٹومی کہہ کے پکارے, جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے, تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے, لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے تھے, مجھے وہ جو مرضی کہتا رہا, میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے, اس لیے آپ نے یہ ساری الفاظ بولے. جنت لوٹ لی, جنت لوٹ لی, جنت لوٹ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کن لوگوں نے؟ انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق اچھا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. بالکل ٹھیک ہے. ایک رویہ تھا آپ کا, میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کیا, ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہوتے ہیں تو گالیاں شروع ہوتی ہیں. وہ تو کام سے شروع کیا ہوا نا, آپ نے اس کو جواب دیا ہے, کر لیں ہم سے بات. آپ سمجھتے ہیں آپ سچ پہ ہیں؟ ہاں سچ پہ, اللہ کے فضل. تو آپ اگر سچ پہ ہیں, آپ کے پاس سچا سودا ہے, سوچا سودا, تو آپ ایک اس کو مسلمان بھائی کی حیثیت سے اس طرح القاب میں نہیں, آپ مجھے یہ چھوٹی بات ہے وہ اس کو چاہیے نا اصولی طور پہ پھر ہم سے گفتگو کریں نا. میں آپ کے والد صاحب کی بات کی, آپ کے والد صاحب نے کتاب لکھی بریلویت, اس میں لکھتے ہیں وہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا, ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نحیف و نظار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی. یہ آنکھ پانی اتر آنے سے بے نور ہو چکی تھی. ایک مرتبہ احمد رضا بریلوی کے سامنے روٹیاں اور سالن رکھا گیا. انہوں نے سالن کھا لیا مگر روٹیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. بیوی نے پوچھا صرف سالن کھا لیا روٹی نہیں کھائی؟ بولے مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہ آئیں, حالانکہ روٹیاں سالن کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے, ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک بار دوران گفتگو اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی. اس کے تھوڑی دیر بعد اینک تلاش کرنے لگ گئے, بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے, اچانک ہاتھ ماتھے پر لگا تھوڑی اور اینک ماتھے سے ناک پر آ گئی. تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. اب وہ بریلویت پہ کتاب لکھ رہے ہیں اور بریلوی کے فقہ بریلوی کے سب سے بڑے جو ہیں احمد رضا بریلوی, ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کالا شخص تھا. یہ تو آپ بتا چکے ہیں, بار بار ایک بار ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ کالا شخص تھا, نہیں یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. بات سن لیجیے, یہی کہہ رہا ہوں آپ کا خیال گریوٹی بڑھ جائے گی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے. میں اسی لیے تو اس پہ کر رہا ہوں کہ کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ, اور وہ ساری باتیں لکھ دی جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. نہیں, یہ کتاب دیوبندی کے حوالے سے لکھی ہے تو پھر انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر بریلوی والوں کا نظریہ پھر کیا زیادتی کی بات ہے بتائیں. بریلویوں کے لیول کوئی زیادتی نہیں. بریلویوں کے حوالے سے لکھے کیا زیادتی کی ان سے سب سے بڑے کو کالا شخص نہیں. یہ تو ایک بات یہ بتائے اگر ریال حدیث میں لکھا ہے زیادتی کی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے اگر ریال حدیث دیوبندی کا حوالہ لیا زیادتی کی ہے. اگر انہوں نے ریال حدیث دیوبندی کا حوالہ نہیں دیا پھر آپ کس طرح زیادتی کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو زیادتی نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی بریلوی کتب میں سے کی. آپ اس کو سخت زبان نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری اعتقادات کی گفتگو کی, پھر 150 صفحے کو اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ اس کو سخت زبان. میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کیا بریلوی کتب سے کیا, سخت زبان ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. آپ نہیں سمجھتے اس سے بریلوی ہرٹ ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں بریلوی جو ہیں ان کو انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں, آپ نے سوروں کا سور بیان کیا نا, تو ہم نے ان کی مذمت کر لی. بات ختم. میرے بھائی میں یہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے والد صاحب نے لکھی ہیں. تو میں نے کہا کون سی یہ بات کی کہ نہیں لکھی انہوں نے, یہ بتایا میں نے کب کہا کہ نہیں لکھی. یہ بریلویت میں اگر یہ نہ لکھتے تو بریلویت مکمل نہ ہوتی. میں نے تو آج یہ بقائی کی نہیں.
میں اچھا یہ بتائیں، یہ بات جو انہوں نے باتیں لکھی، پہلی بار انہوں نے لکھی بریلویوں کے حوالے سے لکھی. اب آپ ایک بات بتائیں جو انہوں نے کتابیں اس میں لکھ دی، اس کے بارے میں آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ چلیے یہ بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وراثت میں یہ سخت زبان نہیں ملی. بتائیں مجھے، میں نے کس کو کیا؟ میں نے کون سے بریلوی کو آج تک گالی دی ہے؟ بتائیں. اچھا ویسے ایک میں آپ کو بتاؤں، ہاں جو میں نے تقابلی جائزہ لیا یا جو میں نے دیکھا دین کے معاملے میں، اور آپ نہ مانیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، دین کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں. جو اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے، اس کی میں بار بار ان کے منہ سے تعریف سنتے دیکھتا ہوں، قرآن، رسول اور توحید. 95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں. عقائد کے اندر کئی مقامات پہ آپ نے متفق کیا، لیکن ہم 95% متفق نہیں ہیں. کتنے فیصد ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کئی ایسے کام کرتا ہے جن سے مجھے شدید اختلاف ہے. مساعد ختم نبوت کے بارے میں اس کا سٹانس غلط ہے میرے مقابلے میں. اس کا 295 کے قانون یا حرمت رسول اللہ کے بارے میں وہ سٹانس نہیں جو ہمارا ہے. اس کا صحابہ کرام کی ناموس کے بارے میں وہ سٹانس نہیں جو ہمارا ہے. اور فقہی طور پہ بھی وہ اہل سنت کا بندہ نہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید آپ کے اہل حدیث کے بڑے ہیں، وہ ایک ان کا میں ٹی وی پروگرام سن رہا تھا، اس میں ان سے سوال ہوا کہ نہیں سن تو لیں کہ قاری صاحب سے سوال ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس کی جو ان نبی کی امت تھی انہوں نے نبی کی تعلیمات کو رد کیا، کیوں کیا؟ تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس نے پیغام دیا اللہ کا، توحید کا یا شریعت کا اپنے وقت کے مطابق، تو اس امت کے بڑے سفید داڑیوں والے بزرگوں نے کہا کہ یہ کل کا اب آپ پوری بات بتا دیں آپ پوری بات میں کہہ رہا ہوں حوالہ نہیں دیکھا کہیں. میں آپ کو کلپ بھجواؤں گا، آپ دیکھ. نہیں کلپ کی بات نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں بات بلا سند ہے. اچھا تو انہوں نے کہا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کہ وہ لوگ کہتے تھے، امت والے کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں ہمارا. اچھا آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں گے، یہاں میں ایک انپوٹ میں دے لوں گا اس کے اندر. آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے، آپ سن لیجیے. آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے، آپ ایک انپوٹ میں ڈاکٹر اسرار کی بات سن لیجیے. آپ میری ایک انپوٹ لے لیں، آپ ایک چھوٹی انپوٹ میں لے لیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات بھی سن لیں پھر جواب دیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا رہے، وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن ابی نے کوئی بات کی تو وہاں زید بن ارقم، اگر میں غلط نہیں ہوں، نوجوان صحابی تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان، وہ انہوں نے بلا لیا عبداللہ بن ابی کو. عبداللہ بن ابی جو منافق تھے وہ مکر گیا وہ. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر وحی آئی، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ چلا عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا مجھے جھوٹا ثابت کرے گا. تو پھر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا سچا ثابت ہو گیا، وہی آئی. اب ذرا پہلی بات تو یہ جتنی باتیں کی سند کوئی نہیں ہے کسی کی بھی، ان میں کی ایک بات کا ثبوت کو ثابت ہونا نہیں ملتا. دوسری بات ہے، یہ بات معاندانہ طور پہ مرزا نے بھی کوٹ کی، ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی، قاری لیا اپنے نام لیا، لوگوں نے معاندان یعنی دشمنوں سے کوٹ کروائی نا. لیکن مرزا اپنی اس ضد کا یہاں چلا گیا کہ اس نے اللہ پہ بھی بتا دیا. یہ تو پہلی بات ہے مخالفوں تک تھی کہ مخالف تھے، اب اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم ہے. اچھا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا آپ آگے آئیے. اب یہ دیکھیں، آپ نے بات کا ٹھہرنا بھی چاہیے نا کہ آپ اس نے کہا دیا ابراہیم اللہ. اچھا آپ آگے آ جائیے. قرآن جی کی گالیوں والی بات میں فرینچ میں گالیاں. ہاں اب انہوں نے اس کی 3 مثالیں دی. میں نے یہ 18 مرتبہ کلپ دیکھا. اس وجہ آپ یہ الفاظ بولیں گے نہیں کہ فرینچ میں گالی ہیں. اب آپ سنیں گے. ہاں بتائیں. کہ انہوں نے کہا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو، ٹھیک ہے، ترجمے سے پڑھو. انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مثالیں دی، 3 مثالیں دی. پہلی مثال یہ دی کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ فرانس میں ہوتا ہے، وہ فرینچ میں آپ کو خط لکھتا ہے، آپ کو فرینچ آتی نہیں، آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں محبت کی تھی یا گاڑاں لکھی ہیں میرے واسطے. آپ نے گفتگو کافی زیادہ بدل دی ہے. دوسری انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے ایک مرتبہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے لوگ سعودی عرب گئے، وہاں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، عربیوں کو انہوں نے اپنی زبان میں برا بھلا کہا، تو عربیوں نے آگے سے عربی زبان میں کہا، تو وہ واپس آ کے یہ مثال تو آپ کی ہے میرا خیال. نہیں ان کی. اچھا پھر واپس آ کے تو انہوں نے بات جیسے فیملی میں بات تھی، انہوں نے کہا یار بڑے عجیب کیا لوگ ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ ہمیں آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے. تیسرا انہوں نے حوالہ جو دیا وہ تھا بنگلہ دیش کا،
کہ بنگلہ دیش میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں لکھا ہوتا ہے دیوار پہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہ نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک سٹڈی ہوئی، انہوں نے یہ حوالہ بھی انہوں نے کہا کہ سٹڈی انہوں نے عربی میں لکھ دیا زبان میں کہ جیسے یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے عربی زبان میں وہ تحریر لکھی ہوئی اور ادھر سے نکل جاتے تھے. اب مثال کون سی مثال اچھی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک مثال دیتے ہو، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں. میری بات سنیں، میں قرآن جی کا مثال قبول کرتا ہی نہیں کہ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں، کو پتا فرائض میں گالیاں دے رہا ہوں. یہ جملے کے اندر اگر جملہ میں غلط بیان کر رہا ہوں آپ مجھے روک دیں. جب ایک بندہ مثال دیتے ہو چاہے کہہ رہا ہے، مجھے یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا میں قرآن کے بارے میں بندہ کہے گا آپ کا قرآن پڑھنا جو بغیر انڈرسٹینڈنگ اس طرح جیسے آپ فرائض میں گالیاں دے رہے ہو. کوئی یار مثال تک نہیں بنتا اس مثال کا. جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا. یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل قدموں میں گر جاتا میں تو. اچھا، لیکن ایسے ہی کہا؟ بالکل میں نے کہا اسی بات، کوئی شک نہیں. اچھا، اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور وہ مسلمان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا. معنی کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ. اچھا، مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دیں اس کو. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کرواتے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بے تکی کی بات ہے. اچھا، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں میں نے پہلے بھی یہ موقع بات ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے، وہاں صلح کرواتے اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہونی چاہیے. اچھا، جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو کیا صلح کی اس وقت کوششیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں لوگوں نے کوشش کی ہے انہی کوشش کا منطقی انجام یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پہ صلح ہوئی اور نبی کی پیشین کو پوری ہوئی. اچھا، میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے نہیں گئے تھے، 40,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ کر اور صلاح مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی، جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. حضرت میاں صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. اس صلح کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر امیر کون بنے مسلمانوں کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی امیر معاویہ امیر بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کے اندر بلنگ تھے تو صلح ہوئی نا. جی. اور ہوئی کس کے ساتھ؟ کیا کسی مسلمان سے ہوئی یا کسی منافق سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح کی وہ کسی منافق سے کی کہ مسلمان سے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی میں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول سے کی نا، ایک مسلمان سے کی نا. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا اور اس پیشین کو بھی عمل کیا نا جس کا نبی نے ذکر کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کا یہ صلح کروائے گا. تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کی اس سرداری کی نسبت کس سے کی گئی؟ صلح دے کے جنگ سے. صلح سے کی گئی نا. تو اس کا مطلب ہے صلح سرداری والا کام اور سردار والا کام کیا ہوا. ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے یہ دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا یا صلح کروائے گا. ایک حدیث ہے قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مسجد نبی کی تعمیر کا وقت سب صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان نے دیکھا، ان کے بالوں سے اور داڑھی مبارک سے مٹی جھاڑ کر کہا افسوس اہل ابن سمیہ، تمہیں ایک باغی گروہ یا باغی جماعت قتل کرے گی، تم انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف. اب حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف تھے، ان کی فوج میں تھے، اور ان کے مخالف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیت رضوان کے صحابی صلح حدیبیہ والے حضرت ابو الغادیہ شامی نے انہیں قتل کیا، شہید کیا. عمار بن یاسر اکیلے نہیں شامل، ان کا تیر بھی شامل. اور مسند احمد میں ہے کہ یہ تمام عمر روتے رہے عبد الغادیہ شامی کہ مجھ سے عمار قتل ہو گئے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ اس کی گریوٹی ہے. اب حضرت اس حدیث کو بھی آپ مانتے ہیں کہ وہ باغی گروہ میں ہوگا؟ میں 2 جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی ضرور. پہلی بات یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے حدیث، یعنی کہ دلالت میں قطعیت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کی دلالت میں 1 سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ اسی سند کے ساتھ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے نا حضرت
ابن عباس کا یہی سند کا باقاعدہ طور پر روایت موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جا کے خوارج کے بارے میں جو ہے نا یہ بات جو ہے نا اسے جا کے حدیث سن کے آؤ. تو وہاں پہ اس کو جو ہے بیان کیا گیا. جو وہ لوگ ابتدائی طور پہ جو خارجی تھے وہ ابتدائی طور پہ مسلمان ہی تھے نا, لیٹر ان کو گمراہ ہوئے تھے نا, تو اس کا مطلب اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کو جن لوگوں نے شہید کیا ان میں ابو الغادیہ کے علاوہ 2 ایسے بندے شامل تھے جو خوارج کے اندر جو شامل ہو چکے تھے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قتل عمار یا شہادت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ صلح ہوئی ہے سیدنا حسن کے ساتھ, اور ہوئی کس کی؟ 2 مسلمان گروہوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے باوجود بھی جو الزام سیدنا امیر معاویہ کا لشکر پر لگایا جاتا ہے وہ اس سے اسلام سے باہر نہیں ہوئے, نہ وہ ایمان سے باہر ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے وہ اس کی شناعت ہے, وہ اس کی ایک یعنی کہ اس کی ایک گریوٹی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا اس کے اوپر اس کی مذمت کی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غدیر خم کا جو مقدمہ جو یہاں پہ رافضیوں کا یہاں پہ جو مقدمہ ہے مرزا جلی وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جو قنوت نازلہ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا, مگر قیامت والے دن میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اس وقت یہ واقعہ نہیں تھا صلح کا, میرے ہاں جی میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان طے ہوگا اللہ کے حضور. محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ نے کتاب لکھی سیرت الرسول, 800 صفحات کی کتاب. ایوارڈ یافتہ سیرت پر جو کتاب ہے صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے رحیق المختوم, اس میں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کے جگہ جگہ حوالے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 282 پر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. اہل شام سمیت پھر نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا. ٹھیک ہے, یہ بری ہیں سیدنا علی المرتضیٰ, کوئی شک نہیں اس بات میں. سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں گمان کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے یہاں پہ کوئی ایسی بات ہے یعنی کہ ان کے اوپر کوئی معمولی سا بھی شائبہ کرنا یہ تو حرام ہے ان کے بارے میں. جی اچھا, پھر سوال ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب سیرت الرسول میں بھی ہے کہ بنو امیہ دور میں 60 سال ممبروں سے یہ بات ثابت حضرت علی پر سب و شتم ہوتی رہی, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان مزید بلند کر. یہ بات ثابت نہیں ہے سب و شتم والی. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث اس میں رجل من آل مروان ہے, ایک مجہول آدمی آل مروان میں سے. تو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کے جو غلط لوگ ہیں وہ غلط ہی ہیں. جی جی. آپ یہ دیکھیں سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے, سیدہ ام حبیبہ بنو امیہ میں سے, سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ میں سے, سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم بنو امیہ کے اندر بیائی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مقام والے ہیں, جس بندے نے شنی فیل کیا ہے وہ خود اس فیل کا ذمہ دار ہے. صحیح مسلم کی حدیث 6229 6229 میں نے پہلے کہا ایک مجہول بندے ابو التراب یہ میں نے پہلے کہا ایک مجہول بندے کے بارے میں جس کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. یہ مجہول کی حدیث ہوتی ہے. میں ساتھ رہا کہ یار بنو امیہ کے ایک آدمی نے مثلا آل مروان کے بندے نے ان کے بارے میں سب کچھ ختم کی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے قبیلے کو اس کے اندر اٹیک کر لیا جائے یا پورے قبیلے کو جو کام کر رہا ہے. احمد زاہ بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت, اس میں جناب بریلوی صاحب اہل حدیث کو مرتد کہتے ہیں. خلیل سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے المہند المغند, اور اس میں احمد زاہ بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہتے ہیں, جبکہ محمد بن عبد الوہاب کو خارج اور ان کی پوری جماعت کو خارجی کہتے ہیں. تو وہ تسبیح کبھی آپ نے ان سے بات ضرور کی, وہ تسبیح جو آپ ایک تسبیح کی طرح ہے وہ ایک فرقہ آپ کو مرتد سمجھتا ہے, دوسرا خارجی سمجھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ختم نبوت کے اوپر, فضائل صحابہ کے اوپر, حرمت رسول اللہ کے اوپر, شاعر دین کے اوپر, ان تمام اپنے پس منظر کے باوجود جو ہے آج بھی اکٹھے نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ واقعی یکسو ہو کے کام کرتے ہیں. کیا ملا علی قاری حنفی جو ہیں ان کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات بڑے حنفی عالم ہیں, بڑے حنفی عالم, ظاہری بات ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی بالکل مرکہ, اس میں وہ قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خبر پہنچ گئی تھی, یعنی وہی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ باغی گروہ قتل کرے گا ان کو, تو وہ بغاوت سے رجوع کرتے, اطاعت کر لیتے, مخالفت چھوڑ دیتے, خلافت کی طلب چھوڑ دیتے, مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بنائے رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن و سنت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا گیا. یہ چمی والا حوالہ ہے مرزا جیلمی کے نظروں میں. جی وہ کہتے ہیں اس کو چمی لینی چاہیے, کیونکہ وہ امیر معاویہ کے خلاف بات جا رہی ہے تو اس کا دل کرتا ہے چمیاں لے ایسے بندے کی جو امیر میں مخالفت کرے. جب وہ کوئی اور چانس لے گا کہے گا کہ وہ کہے گا ملا علی قاری حنفی بونکا ہے, یہ بھی سن لیں آپ اس سے. سر میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں مرزا جیلمی کی. میں نے پہلے آپ کو بتایا میں اس بات رائے سے متفق نہیں ہوں. ایک عرف میری سن لیں, میں نے جس طرح محمد عبدالوہاب کے بیٹے کے بارے میں بات کیا کہ ہمارے لیے ان کی رائے کا پابند ہونا کسی کی ضروری نہیں ہوتا,
ہم اصل میں پابند ہیں ایک مجتہدانہ انداز میں چیزوں کو دیکھنے کے. اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کربلا مارکے کو پولیٹیکل جنگ کہا تھا، اقتدار کی جنگ کہا تھا، اور یزید کے نام کے ساتھ مے اللہ پلیزڈ ود ہم. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ میں اس رائے کے ساتھ ان سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ کہ میرا موقع امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لا نحبہ ولا نسبہ، ہم اسے محبت کے دعوے دار نہیں ہیں، اور گالی اس لیے نہیں دیتے کہ مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی وکالت والا رشتہ نہیں ہے.